आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको लिए चलते हैं उस दौर में जब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन के साल गुजार रहे थे। ये वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ से हकीकी माँ की तरफ आए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ़ 5 साल की थी। बचपन की मासूमियत, मुश्किलात और अल्लाह की ख़ास हिफाजत के ये वाक़यात हमारे दिलों को ईमान और मोहब्बत से भर देते हैं। तो आइए सुनते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो अनमोल लम्हात। हज़रत हलीमा सादिया वो अज़ीम ख़ातून हैं जिन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में दूध पिलाया और कई साल अपनी आगोश मोहब्बत में रखा। जब हज़रत हलीमा सादिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मामूली वाक़यात देखे। एक बार हलीमा बताती हैं, मोहम्मद काफ़ी देर तक मुझे नज़र न आए। दोपहर का वक़्त था, गर्मी का मौसम था। मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ढूंढने बाहर निकली तो वो मेरी बेटी शीमा के साथ खेल रहे थे। मैंने शीमा से कहा, इतनी गर्मी में भाई को लेकर बाहर क्यों खेल रही हो? शीमा कहने लगी, अम्मी जान गर्मी तो नहीं है, जब से हम खेल रहे हैं बादल हमारे ऊपर साया किए हुए हैं। मैंने आसमान की तरफ देखा तो एक बादल बच्चों पर साया किए हुए था। मोहम्मद अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ जाते बादल भी उसी तरफ मूव कर रहा था। इसी तरह एक बार हज़रत हलीमा सादिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक मेले में गईं। वहाँ एक काहन ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम को देखा तो देखते ही चीखने लगा और कहने लगा, ये बच्चा हमारे दीन की मुखालफत करेगा, ये हर चीज़ बदल कर रख देगा, पकड़ो इसको और इसको मार डालो। हलीमा कहती हैं, मैं मोहम्मद को लेकर घर आ गई और फिर कभी उन्हें मेले में ना लेकर गई। हलीमा बताती हैं, जहाँ जहाँ मोहम्मद जाते वहाँ से ना ख़त्म होने वाली खुशबू हम महसूस किया करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात तो हम देख ही चुके थे, मगर काहन और यहूदी उलमा की पेशीन गोई ने हमें फ़िक्रमंद कर दिया था। मोहम्मद अलैहिस्सलाम 5 साल के थे और कुछ रवायात में आता है 4 या 4.5 साल के थे कि हलीमा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मुत्तलिब के हवाले करने की तैयारी की। जिस दिन हलीमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लेकर मक्का आने की तैयारी कर रही थी, हलीमा ने ख्वाब में देखा गैब से आवाज़ आ रही है, कोई मनादी करने वाला मनादी कर रहा है और कह रहा है, ए अहले बता, ए अहले मक्का, मुबारक हो, आज तुम पर नूर वापस किया जाएगा। हलीमा बताती हैं, जब मैं और अबू कबशा यानी उनका खामंद हारिस मोहम्मद को लेकर वापस मक्का आ रहे थे तो मैंने मोहम्मद को अपनी सवारी पर आगे बिठाया और हम एक काफ़िले के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक वादी सरा से हमारा गुज़र हुआ। वहाँ से कुछ हबशी भी हमारे काफ़िले के साथ मिल गए। जब हबशियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखा तो मुझसे पूछने लगे, इस बच्चे की आंखें ख़राब हैं क्या? तो मैंने कहा, नहीं, बल्कि हर वक्त इनकी आंखों में एक ख़ास सुर्खी रहती है। फिर वो आपस में बातें करने लगे। उनकी लैंग्वेज अरबी ना थी। फिर मुझसे कहने लगे, क्या तुम जानती हो ये नबी हैं? हलीमा कहती है, मैंने कहा नहीं। फिर वो आपस में बातें करने लगे और मुझसे मोहम्मद को मांगने लगे। उनकी बहुत कोशिश थी कि मैं मोहम्मद उनको दे दूं। उनकी बातों से मुझे महसूस हुआ और मैंने इंटरप्रेट किया कि वो कह रहे थे कि इस बच्चे को लेकर हबशा के बादशाह के पास जाएंगे और वहाँ से बहुत सा इनाम इकराम हासिल करेंगे। मैं उनकी बातों से डर गई और मैंने मोहम्मद को ज़ोर से पकड़ लिया और एक लम्हे के लिए भी उन्हें अपनी गिरफ्त को हल्का या नरम नहीं किया। यहाँ तक कि हम मक्का के बड़े गेट पर आ गए। यहाँ आकर मोहम्मद गुम हो गए, फिर मिल गए और फिर अपनी वालदा आमना के साथ रहने लगे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा बिन्ते वहब के पास रहते थे। जब वो 6 बरस के हुए तो एक दिन वालदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हाल बनु अद्दी बिन अल-अजार में लेकर चली गई ताकि मोहम्मद अपने नन्हाल से मिले। उम्मे ऐमन भी आपके साथ थीं। वहाँ मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा आमना के साथ 1 महीना स्टे किया। वहाँ क़याम के दौरान जो बातें पेश आईं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनको याद करके बयान किया करते थे। बनी अदी बिन अल नजार का घर अपने मामू का घर देखकर पहचान लिया और फरमाया, मैं इस घर में अंसार की एक लड़की अनीसा के साथ खेला करता था और अपने नन्हाली लड़कों के साथ हम एक चिड़िया को उड़ाया करते थे जो इस घर पर आकर बैठा करती थी। फरमाया करते थे, मैंने बनी अदी बिन अल नजार के हौस में अच्छी तरह तैराकी सीख ली।
ایمن روایت کرتی ہیں جب ہم مدینہ میں تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیراکی کے لیے حوض پر جایا کرتے تھے۔ کچھ یہودی بھی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے۔ ایمن کہتی ہیں کہ ان میں سے ایک کو کہتے میں نے سنا، یہ بچہ یعنی محمد علیہ السلام اس امت کے پیغمبر ہیں اور یہی شہر یعنی مدینہ ان کا دارالہجرہ ہجرت کی جگہ ہے، اور میں نے ان تمام باتوں کو ذہن نشین کر لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو واپس مکہ کی طرف لے کر آنا چاہ رہی تھیں، لیکن وہاں کے یہودی وقادمی روایت کرتے ہیں کہ جب آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے مکہ واپس لانے کے لیے تیار ہوئیں تو ایمن بتاتی ہیں وہاں کے دو یہودیوں نے آپ کے ماموں سے کہا، بہتر ہے آمنہ محمد کو یہیں چھوڑ جائیں، یہاں ان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے گی، آپ ہونے والے نبی ہیں اور آپ کی ہجرت کی جگہ بھی یہیں یثرب یعنی مدینہ ہے۔ وہ یہودی اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ آپ محمد کو یہیں رکھ لیں۔ آپ کے ماموں نے یہودیوں کے ارادوں کو بھانپ لیا اور آمنہ سے کہا کہ ان کو مکہ واپس لے جاؤ، کہیں یہودی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو واپس مکہ کی طرف لے کر چل پڑی، لیکن جب وہ مقام ابوا پر پہنچی تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر انتقال کر لیا۔ اس سفر میں ان کی کنیز ایمن بھی ساتھ تھی۔ اس زمانے میں طویل سفر کے دوران میت کو طویل فاصلے تک نہیں لے جایا کرتے تھے۔ شدید گرمی اور تدفین میں تاخیر کے باعث فوری دفن کرنا ہی ضروری تھا، اس لیے قافلے والوں نے آمنہ علیہ السلام کو ابوا میں ہی دفن کر دیا۔ ایمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے والوں کے ساتھ لے کر واپس مکہ آ گئیں۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور آپ عبد المطلب اپنے دادا کے پاس رہنے لگے۔ حضرت عبد المطلب اپنی حقیقی اولاد سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ عبد المطلب جب تنہا ہوتے اور سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے، اس وقت کسی کو ہمت نہ ہوتی ان کے کمرے میں داخل ہونے کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آرام کے وقت بھی آپ کے کمرے میں چلے جایا کرتے تھے اور ان کے بستر پر بیٹھ جاتے تھے۔ اگر کوئی محمد علیہ السلام کو دادا کے کمرے میں جانے سے منع کرتا تو عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو رہنے دو، وہ ملک اور سلطنت سے مانوس نظر آتا ہے، یعنی وہ بہت بابرکت اور بڑی شان والا ہے۔ عبد المطلب جب کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے محمد علیہ السلام کو میرے پاس بلاؤ۔ جب تک محمد نہ آتے آپ کھانا نہ کھاتے تھے، جب محمد آ جاتے تو آپ خود بھی کھانا کھاتے اور ان کو بھی کھانا کھلاتے تھے۔ دلائل نبوہ والیوم 2 صفحہ نمبر 303 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ گم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بھیجا کہ وہ اونٹ ڈھونڈ کر لائیں، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ حضرت عبد المطلب نے محمد علیہ السلام کو اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، جبکہ انہوں نے کبھی بھی محمد علیہ السلام کو کسی کام کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ جب بھی جس کام کے لیے بھیجا وہ ہمیشہ کامیاب لوٹے، مگر اس مرتبہ وہ بہت دیر ہو گئی اور وہ واپس نہ لوٹے۔ ہیدہ بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں، میں دور جاہلیت میں حج کے لیے گیا ہوا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور یہ رجز پڑھ رہا تھا، اے میرے رب میرے محمد کو میرے پاس واپس لوٹا دے، اے میرے رب واپس لوٹا مجھے میرے محمد کو اور مجھ پر احسان کر۔ کہتی ہیں میں نے پوچھا کون ہے یہ شخص؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا یہ عبد المطلب ہیں، یہ بہت بڑے سردار ہیں اور محمد ان کا پوتا ہے۔ کہتی ہیں زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ محمد علیہ السلام بھی آ گئے اور اونٹ بھی آ گئے۔ عبد المطلب نے انہیں سینے سے لگایا اور کہنے لگے، اے بیٹے میں تیرے لیے بہت شدید گھبرا گیا تھا، اس قدر کہ میں اتنا شدید کسی چیز کے لیے نہیں گھبرایا۔ اللہ کی قسم میں نے تجھے کسی کام سے نہیں بھیجا اور اب تم کبھی مجھ سے جدا نہ ہونا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد علیہ السلام سے ایک لمحے کی جدائی برداشت نہ کرتے تھے، ان کے چھوٹے سے چھوٹے کام بھی خود کیا کرتے تھے۔ عباس بن عبداللہ بن معید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے لیے سائے تلے گدا بچھایا جاتا تھا، ان کے بیٹوں میں سے کوئی ان کے اوپر نہ بیٹھتا تھا، عذرائے اکرام و احترام، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور اس کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ چچاؤں میں سے کوئی آتا تو آپ علیہ السلام کو جھڑکتا اور ڈانٹتا اور سمجھاتے کہ بڑوں کی مسند جگہ پر نہیں بیٹھتے، مگر محمد علیہ السلام کے دادا عبد المطلب یہ کہتے کہ چھوڑو میرے بیٹے کو بیٹھنے دو، اور وہ آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے اس بیٹے کی ایک شان ہے، یعنی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔
محرمہ بن نوفل اپنی والدہ رقیقہ بن سیفی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں یہ عبد المطلب کی ہم عمر تھی۔ یہ واقعہ دلائل نبوہ والیوم 2 صفحہ نمبر 300 میں درج ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں مکہ میں سخت قحط تھا اور خشک سال گزر رہے تھے جنہوں نے لوگوں کو جلا کر سکا دیا تھا اور ہڈیوں کو نرم اور کمزور کر دیا تھا۔ رقیقہ کہتی ہیں میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ تھا۔ ہمارے پاس بکری کے بچے تھے جو پرورش پا رہے تھے اور رات کی تاریکی میں غلام بھی آ جا رہے تھے۔ میں سو رہی تھی مگر گہری نیند میں نہ تھی، کچی پکی نیند میں تھی۔ غیب سے ایک آواز آئی، کوئی زوردار آواز میں کہہ رہا تھا، اے قریش کی جماعت، بے شک وہ نبی مبعوث ہو چکے ہیں تم لوگوں میں سے اور یہیں ان کے ظہور کا وقت ہے، پس جاؤ، خیر اور سرسبزی کو لے کر آیا ہے۔ خبردار تم لوگ دیکھو اپنے آدمیوں میں سے اس آدمی کو جو سب سے لمبا ہے، بڑے قد والا ہے، انڈے کی سفیدی جیسا رنگ ہے، اونچی ناک والا ہے، اس کو وہ بڑائی حاصل ہے جو صرف اس پر بند ہے اور اس کا طور طریقہ ایسا ہے جس کی طرف راستہ بنایا جاتا ہے۔ بے شک اس کو اور اس کے بیٹے کو منتخب کیا جائے اور چاہیے کہ ہر قبیلے کی ہر شاخ کھینچ کھینچ کر اس کے پاس آئے اور سب لوگ بارش کی دعا کریں اور خوشبو لگا کر آئیں، حجر اسود کا بوسہ لیں اور 7 مرتبہ کعبہ کا طواف کریں۔ اس کے بعد لوگ جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں اور وہی خاص شخص بارش کی دعا کرے اور باقی قوم آمین کہے۔ خبردار پھر تم لوگوں پر بارش برسائی جائے گی جس قدر چاہو گے اور جب تک جیو گے۔ رقیقہ کہتی ہیں میں جب صبح اٹھی تو ڈری ہوئی تھی اور خوف زدہ تھی، میری جلد سکڑ رہی تھی، میری عقل معاف ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا خواب بیان کیا، چنانچہ وہ مکہ کی گھاٹیوں میں پھیل گیا۔ قسم ہے حرمت عزت کی اور حرم کی، مکے میں کوئی بھی شخص ایسا نہ رہا مگر سب نے کہا کہ جس کی شکل خواب میں بتائی گئی ہے وہ عبد المطلب ہیں۔ پورے قریش ان کے پاس جمع ہو گئے، ہر قبیلے کے ہر شاخ کا ایک ایک آدمی ان کے پاس آیا، سب نے غسل کیا، خوشبو لگائی، حجر اسود کو بوسہ دیا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد سب کے سب جبل ابو قیس پر چڑھ گئے اور سب کے سب عبد المطلب کے پاس جمع ہونے لگے۔ سب لوگ کچھ بھی وقت ضائع کیے بغیر کسی تاخیر کے اس کے پاس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کی جبکہ رسول اللہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ اس وقت جوانی کے قریب لڑکے تھے یا خود جوان تھے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتی چلوں، جب محمد علیہ السلام 2 سال کے تھے تو 4 سال کے معلوم ہوتے تھے، جب 4 سال کے تھے تو دیکھنے میں 8 سال کے بچوں کے برابر دکھائی دیتے تھے۔ اس وقت محمد علیہ السلام کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور یہ دعا کی، اے اللہ، اے درست اور سچی دوستی کرنے والے، اے حقیقی مشکل کشائی کرنے والے، آپ ایسے حقیقت آگاہ ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ ایسے ذمہ دار ہیں جو کسی سے زیادتی نہیں کرتے۔ یہ تیرے لوگ، تیرے بندے، تیرے غلام ہیں اور یہ تیری بندیاں ہیں حرم کے صحن میں، یہ آپ کی بارگاہ میں اپنی قحط سالی کی شکایت کرتے ہیں جس نے ہر چیز کو خشک کر دیا ہے، مویشی تک سوکھ گئے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم سب کی دعا قبول فرمائیے، اے اللہ آپ بارش برسائیے، ایسی بارش جو سیراب کرنے والی ہو، سبزہ اگانے والی ہو۔ یہ لوگ دعا کر کے ابھی بیت اللہ واپس نہیں پہنچے تھے کہ آسمان اپنے پانی کے ساتھ پھٹ پڑا، یعنی خوب زوردار بارش ہوئی اور اس پانی نے خوب وادی کو ڈھانپ دیا۔ اگرچہ یہ دعا حضرت عبد المطلب نے کی تھی مگر حضرت عبد المطلب کے ساتھ کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس محفل کی شان امیجن کریں جس دعا میں محمد علیہ السلام موجود ہوں، وہ دعا قبول نہ ہو، میرے رب العالمین کو ہرگز گوارا نہیں۔ حضرت عبد المطلب جانتے تھے کہ میرا یہ پوتا محمد علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہوں گے۔ ان کے پاس اس یقین کے پیچھے بہت سے واقعات تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سال کے تھے۔ یہ واقعہ دلائل نبوہ والیوم 2 صفحہ نمبر 297 پر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 سال کے تھے جب حبشہ پر سیف بن یزن الحمیری، جس کا اصل نام ابن منظر نے نعمان بن قیس بتایا ہے، حبشہ کا حکمران بنا تو گردنواں کے اکثر معزز اور بااثر لوگ بطور خیر سگالی وفود لے کر اس کی خدمت میں پہنچے، جن میں مکے سے حضرت عبد المطلب بن ہاشم بھی قریش کا ایک وفد لے کر جو امیہ بن عبدالشمس، ابی عبداللہ بن جدان اور خویلد بن اسد، وہب بن عبد مناف اور قصہ بن عبدالدار پر مشتمل تھا۔ یہ وفد بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ حبشہ کے دربار میں پہنچے تاکہ بادشاہ وقت کو مبارکباد دے سکیں۔ ایک اجازت لینے والا محل میں داخل ہوا، وہ اپنے محل کے اوپر اس وقت بیٹھے تھے جس کو خمدان کہا جاتا تھا۔
امیہ بن سلت ثقفی کہتے ہیں بادشاہ نے عنبر کی خوشبو بالوں میں لیپ کی ہوئی تھی۔ ان کے سر کی مانگ میں کستوری کی سفیدی سی چمک تھی۔ ان کے جسم پر دوہری چادریں تھیں، ایک کو انہوں نے اوپر اوڑھ رکھا تھا اور دوسری تہبند کیا ہوا تھا۔ تلوار ان کے آگے رکھی ہوئی تھی اور ان کے دائیں بائیں گورنر بیٹھے ہوئے تھے۔ مترجم نے بادشاہ کو عبد المطلب کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا تو بادشاہ نے وفد کو آنے کی اور ملاقات کی اجازت دے دی۔ بادشاہ نے وفد سے کہا کہ اگر تو آپ کو ایک بادشاہ سے گفتگو کرنی آتی ہے تو پھر ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ عبد المطلب نے بات شروع کی اور کہا، بے شک اللہ عز و جل نے آپ کو اس محل میں پہنچایا ہے جو بلند قدر، پرشکوہ اور محفوظ ہے۔ اسی اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے جس کا ماحول پاکیزہ ہے، جس کی جڑ اور بنیاد بہت بڑی ہے، جس کی اصل مضبوط ہے، جس کی شاخیں اور حصے اونچے ہیں، انتہائی پاکیزہ اور ستھرے مقام پر ہے، عزت والے ٹھکانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گالی دینے اور لعنت کرنے والے کو ناپسند کیا ہے۔ پھر عبد المطلب نے بادشاہ کی شان میں قصیدہ پڑھا اور اس کی تعریف کی اور کہا، آپ وہ بادشاہ ہو جس پر بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ بندن اس کا ایسا ہے جس کی طرف لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ آپ کے اسلاف بہترین اسلاف تھے، آپ ہمارے لیے ان میں سے سب سے بہترین ہیں۔ آپ کا ذکر ہرگز نہ مٹے گا اور نہ ہی آپ کے دوستوں کا۔ ہم لوگ اللہ کے حرم کے سنبھالنے والے اور بیت اللہ کے خادم ہیں۔ ہمیں آپ سے اس نے ملوایا ہے جس نے ہمیں خوش کر رکھا ہے۔ آپ نے اس کرب و مصیبت کو کھول دینے پر جس نے ہمیں زیر بار کر دیا ہے۔ ہم لوگ مبارکباد کا وفد اور دوستی کا پیغام دینے والے ہیں، نہ کہ ہلاکت اور تباہی کا پیغام۔ بادشاہ نے عبد المطلب سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا، میں عبد المطلب بن ہاشم ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ہماری بہن کے بیٹے۔ عبد المطلب کی والدہ کا تعلق بھی بادشاہ کے علاقے سے تھا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری بہن کے بیٹے۔ پھر بادشاہ نے کہا، آپ وفد کو خوش آمدید ہے، آپ لوگ اپنے گھر میں ہو، جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ اس وفد نے 1 ماہ وہاں قیام کیا۔ بادشاہ نے انہیں عزت اور احترام دیا۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنا نمائندہ بھیج کر عبد المطلب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا، اے عبد المطلب، میں اپنے علم کا راز تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی اس راز کو جائز نہ سمجھتا۔ یہ راز آپ تک محفوظ رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ خود اس راز کو افشاں کرے۔ میں نے یہ راز کتاب مکنون اور علم مخزون سے حاصل کیا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ہم لوگوں نے اپنے لیے ذخیرہ کیا ہے اور محفوظ کیا ہوا ہے۔ میں تمہیں ایک عظیم خبر دوں گا اور بہت بڑے امر سے آگاہ کروں گا جس میں شرف حیات ہے، عوام الناس کے لیے عموماً اور تیرے قافلے کے لیے مجموعی طور پر، اور آپ کے لیے خاص طور پر یہ راز بڑا اہم ہے۔ عبد المطلب بولے، میں اور میری جماعت آپ پر قربان جائیں، آپ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے رہیں۔ وہ کیا خبر ہے؟ بادشاہ نے بتایا، سرزمین مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور قیامت تک کے لیے آپ لوگوں کے لیے سرداری ہوگی۔ بادشاہ نے بتایا، اس کے والدین وفات پا چکے ہوں گے اور اس کی کفالت اس کے چچا اور دادا کریں گے۔ اس کا نام محمد ہوگا۔ ہم نے بار بار اس کے پیدا ہونے پر غور کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کھلم کھلا کھڑا کر دے گا اور ہم ہی میں سے اس کے مددگار بنائے گا اور انہی کے ذریعے اس کے دوستوں کو عزت اور غلبہ عطا کرے گا اور انہی کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت سے دوچار کرے گا۔ وہ شخص رحمان کی عبادت کرے گا اور شیطان رسوا ہوگا، آتش بجھائے گا اور بتوں کو توڑے گا۔ اس کا قول فیصلہ کن ہوگا اور شیطان رسوا ہوگا۔ اس کی حکمت دانائی عدل و انصاف ہوگا اور وہ نیکی کا حکم کرے گا اور خود بھی نیک اعمال کرے گا۔ وہ منکر کو باطل قرار دے گا اور برائی سے روکے گا۔ عبد المطلب نے اس کے جواب میں کہا، اللہ تعالیٰ آپ کا نام اونچا رکھے، کیا بادشاہ نے مجھے مخفی راز نہیں کھولے؟ بادشاہ سیف ذی یزن نے ان سے کہا، جس جگہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے یہ محفوظ اور بند ہے اور اس کے دروازوں پر پہرے ہیں۔ بے شک آپ اس بچے کے دادا ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر عبد المطلب اس عیسائی بادشاہ کے آگے سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ نے کہا، سر اوپر اٹھائیے، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوا اور آپ کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ آپ نے کوئی خوشی محسوس کی اس میں سے جو کچھ میں نے آپ کو کہا؟ عبد المطلب بولا، جی ہاں اے بادشاہ سلامت، میرا ایک بیٹا تھا عبداللہ، مجھے اس پر فخر تھا اور میں اس پر بہت مہربان تھا۔ میں نے اس کی شادی ایک معزز خاندان میں کی، مگر وہ اپنی اولاد کو دیکھنے سے پہلے وفات پا گیا۔
اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا جا کر اس بچے کی حفاظت کیجئے، اس کو یہودیوں سے بچائیے، بے شک وہ اس کے ساتھ دشمنی کریں گے، بغض اور حسد رکھیں گے، اس کے خلاف خطرات تلاش کریں گے، پھر وہ کوئی چال چلیں گے، وہ نہیں تو ان کی اولادیں ایسا کریں گی۔ میں جانتا ہوں اس کی بعثت سے قبل مجھے موت آ جائے گی، ورنہ میں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یثرب جاتا اور وہاں اپنا دارالخلافہ بنا لیتا۔ کتاب ناطق اور علم سابقہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یثرب ہی اس کے معاملے کے استحکام کی جگہ ہے، اور وہیں اس کے اہل نصرت کی جگہ ہے، اور وہیں اس کی قبر کی جگہ ہے۔ بادشاہ نے عبد المطلب کے تمام ساتھیوں کو بیش بہا تحائف دیے، ہر آدمی کے لیے سیاہ فام 10 غلام اور 10 سیاہ فام لونڈیاں اور 2 پوشاکیں، برور کی پوشاکوں میں سے 5 رتل سونا، 10 رتل چاندی، 100 اونٹ، 1 تھال بھرا ہوا عنبر پیش کیا، اور حکم دیا کہ عبد المطلب کو اس کا 10 گنا دیا جائے، اور کہا جب اگلے سال آؤ تو محمد علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ لیکن نیکسٹ ایئر سے پہلے ہی سیف بیزن یزن فوت ہو گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے مجھ پر حسد نہ کرنا، جو بادشاہ نے مجھے بڑے عطیات دیے ہیں، اگرچہ وہ بھی بہت ہیں مگر وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے، بلکہ میرے ساتھ رشک کرو اس چیز پر جو میرے لیے باقی رہے گی، اور میرے پیچھے اس کا ذکر باقی رہے گا اور اس کا فخر باقی رہے گا۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ کیا ہے تو وہ اس کی تفصیل بتانے سے گریز کرتے اور یوں کہہ دیتے تھے کہ ان قریب معلوم ہو جائے گا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگرچہ وقت کے بعد ہی صحیح۔ حضرت عبد المطلب محمد علیہ السلام کو سینے سے لگا کر بہت رویا کرتے تھے، انہیں بہت پیار کرتے تھے، اور افسوس کیا کرتے تھے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ چلا گیا، اور 6 سال کی عمر میں والدہ بھی جدا ہو گئی۔ ہمیشہ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے، کبھی نظر نہ آتے تو خود ڈھونڈنے نکل جاتے۔ ایمن بتاتی ہیں وہ مجھے نصیحت کیا کرتے تھے محمد کا بہت خیال رکھا کرو، کہیں کوئی دشمن ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ عبد المطلب ایک بڑے سردار تھے، وہ واحد سردار تھے جن کی مسند کعبہ کے سائے میں رکھی ہوئی تھی۔ عبد المطلب محمد علیہ السلام کو اپنی مسند پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے، آپ کے سر مبارک پر ہاتھ پھیرتے اور بوسہ لیتے، اور محمد کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی مسند صوفہ نما اونچی ہوتی تھی، جس پر چادر بچھی ہوتی تھی اور تکیہ رکھا ہوتا تھا۔ باقی سب لوگ آپ کی مسند کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ محمد اپنے دادا کے ساتھ مسند کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن نجران سے ایک عالم عبد المطلب سے ملنے آیا۔ اس نے محمد علیہ السلام کو غور سے دیکھا اور پھر عبد المطلب سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہ عالم بولا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا علم کہتا ہے اس کے والد زندہ نہیں ہیں۔ عبد المطلب نے بتایا ہاں تم سچ کہہ رہی ہو، یہ میرا پوتا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ وہ عالم کہنے لگا عبد المطلب مبارک ہو، آپ کا یہ پوتا نبی ہے، آپ ان کی بہت زیادہ حفاظت کرو۔ عبد المطلب نے اپنے قریب بیٹھے بیٹوں کو نصیحت کی، تم لوگوں نے سنا محمد کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک دن محمد کھیلتے کھیلتے مکہ سے باہر چلے گئے۔ وہاں بنو مدلج قبیلہ کے لوگ تھے، وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ پاؤں کے نشانات دیکھ کر شخصیت کو جاننے کے ایکسپرٹ تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو بہت غور سے دیکھا۔ اہل مدلج کا ایک شخص نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے مکہ تک آیا۔ اس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام حضرت عبد المطلب کے پاس آ کر رک جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب محمد علیہ السلام کو گود میں لیتے ہیں اور ان کو پیار کرتے ہیں۔ تو اہل مدلج کی اس شخص نے پوچھا یا سردار یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے بتایا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اہل مدلج نے کہا اس کی حفاظت کریں، کیونکہ اس کے پاؤں کے نشانات بالکل مقام ابراہیم جیسے ہیں، یہ بچہ نبی ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے محمد علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی اور اپنے بیٹوں کو خاص نصیحت کی کہ میرے بعد اس کا خاص خیال رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 7 سال کے تھے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے بہت علاج کرایا مگر پیارے محمد علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں۔ اہل قریش میں سے کسی نے عبد المطلب کو مشورہ دیا کہ اوقاس کی طرف ایک عبادت گاہ ہے، وہاں کا راہب آنکھوں کے علاج میں بہت مشہور ہے۔ حضرت عبد المطلب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گرجا نما عمارت ہے۔ وہ ابھی گرجے میں انٹر نہیں ہوئے تھے کہ اچانک زلزلہ آ گیا اور عمارت میں بڑے بڑے کریکس آ گئے۔ سب لوگ خوف زدہ ہو کر گرجے سے باہر نکل آئے۔ ان میں راہب بھی شامل تھا۔ عبد المطلب نے راہب سے سلام دعا کی اور جب زلزلے کے خوف سے وہ لوگ باہر آ گئے تو حضرت عبد المطلب نے اسے اپنے وزٹ کا مقصد بتایا۔ تو راہب نے محمد علیہ السلام کو غور سے دیکھا اور کہنے لگا، ان کی آنکھوں کا علاج میرے پاس نہیں ہے بلکہ خود اس بچے کے اپنے پاس ہے۔ راہب نے بتایا، اس بچے کا اپنا لعاب دہن ہی اس کی آنکھوں کا علاج ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ عبد المطلب نبی سے بہت پیار کیا کرتے تھے، مگر صرف 2 سال بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا سایہ بھی آپ سے جدا ہو گیا۔ ایمن روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ محمد علیہ السلام بہت زیادہ رو رہے تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر صرف 8 سال کی تھی۔ وفات سے پہلے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی کہ وہ محمد کی کفالت کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ محمد علیہ السلام کے والد عبداللہ اور عبد المطلب ایک ہی ماں سے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نگہداشت ابو طالب نے کی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر، ہمت اور ایمان کا ایک روشن چراغ تھی۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں انہی تعلیمات کو اپنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر کامیابی حاصل کریں۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔